मेरा नाम नाइला है। आज मेरी बारात का दिन था। मैं अपने कमरे में बैठी अपने शोहर का इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही देर में मेरे शोहर आमिर कमरे में दाखिल हो चुके थे। वो बहुत खूबसूरत थे, जैसे मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसे ही इन्हें पाया था। मेरे शोहर ने अपने सब घर वालों के बारे में बताया। अपनी माँ के बारे में कहा कि मेरी माँ की हमेशा इज्जत करना, लेकिन जब अपने छोटे भाई का जिक्र आया तो मेरे शोहर का मूड अजीब सा हो गया। बोले कि इसकी उम्र तो 15 साल है, लेकिन इसे बच्चा समझने की गलती कभी ना करना। वो औरत को बेवकूफ़ बनाना अच्छे से जानता है, और इसे कभी मेरी गैर मौजूदगी में कमरे में मत आने देना, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। शोहर की बात सुनकर हैरत हुई थी कि वो अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। मैंने जब इसे अगली सुबह देखा तो वो बहुत मासूम बच्चा लग रहा था। मैंने इसके सर पर हाथ रखा और इसे कहा कि तुम मुझे भाभी नहीं बाजी कहना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह हूँ। मैंने अपने शोहर के ज़हन को बहुत ही मनफी जाना था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सास मुझसे इस बिना पर नफरत करे कि मैं इनके एक बेटे से तो मोहब्बत करती हूँ और दूसरे बेटे को नफरत की निगाह से देखती हूँ। चनाचा इसी वजह से मैंने अपनी सास को ये महसूस नहीं होने दिया कि मुझे इनके छोटे बेटे से कोई मसला है। मुझे अपना शोहर पहले ही दिन से कुछ शक्की मिजाज सा मालूम हुआ था, इसीलिए मैंने इन्हें कह दिया कि मैं आपके सब घर वालों का ख्याल रखूंगी। मेरे शोहर ने मुझे कड़ी नज़र से देखा था। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। शोहर का रवैया बड़ा अजीब सा था, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं ससुराल में सबको साथ लेकर चलूंगी। लेकिन अगली सुबह एक अजीब वाक़या हुआ। मैं अपने कमरे में ही सो रही थी कि मुझे बाहर दरवाजे पर किसी आहट का एहसास हुआ। मेरी आंख एकदम खुल गई थी। मैंने देखा तो बाहर एक साया सा लहराया था। मैंने उठकर जल्दी से सर पर दुपट्टा लिया और बाहर आई तो वहाँ कोई भी नहीं था। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मुझे बुरा लग रहा था। मैंने जल्दी से अपने शोहर को उठाया और इससे पूछा कि क्या आपका भाई बुरी नीयत का मालिक है। तब मेरे शोहर ने मुझे गुस्से से देखा और बोले कि क्या मतलब है तुम्हारा। मैंने इन्हें सारी बात बताई तो वो बोले तुम्हारा वहम होगा, मेरा भाई बुरा ज़रूर है पर वो इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। शोहर की बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई थी। ये भी यकीन आ गया कि मेरे शोहर ने मुझे बस मेरे देवर से दूर रहने का कहा है, मगर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जब मैंने अपने देवर को छोटा बच्चा समझ लिया था। एक रोज़ मेरे शोहर ने मुझे बताया कि इन्हें कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। वो किसी काम के सिलसिले में जा रहे थे, इसलिए मैंने एतराज़ नहीं किया। हालांकि हमारी शादी को भी बस 2 हफ्ते ही हुए थे। मैंने अपने शोहर से कह दिया कि मैं इनका इंतज़ार करूंगी और इनकी अमानत में ख़यानत नहीं करूंगी। लेकिन इनके जाने के बाद एक अजीब वाक़या हुआ। शाम को 5 बजे मेरे शोहर घर से चले गए थे। मैं रात के 12 बजे तक जागती रही। मुझे नींद नहीं आ रही थी। यह रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था जब मुझे लगा कि मेरे कमरे में मेरे अलावा भी कोई मौजूद है। दरवाजे पर हल्की सी चिड़चिड़ाहट हुई थी। मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया क्योंकि मैंने दरवाजे को अंदर से लॉक लगाया हुआ था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाए, क्योंकि इस कमरे की चाबियां सिर्फ मेरे पास थीं। लेकिन ऐसा हो चुका था, कोई मेरे कमरे में आ गया था और अब मुझे हैरत हो रही थी कि वो कौन हो सकता है। मैं जल्दी से हड़बड़ा कर उठ बैठी। तभी मुझे किसी के चलने की आवाज़ कमरे में महसूस हुई। मेरा तो डर के मारे दिल बैठ रहा था। मैं वहीं पर साकित होकर बैठी रही। फिर तकरीबन 2 ही मिनट गुजरे थे कि हल्की सी रोशनी मुझे दिखाई दी। कोई मेरे कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। मुझे तो अपनी सांस रुकती हुई महसूस हो रही थी, क्योंकि चोर और डाकू का तस्वर आते ही मेरा दिल हमेशा ही कांप जाता था, और आज तो ऐसा हकीकत में हो रहा था। मैं अपने बेड पर यूं बैठी रही कि जैसे अगर हिली तो कोई मुझे जान से मार देगा। और फिर जैसे ही इसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, मेरा शक यकीन में बदल गया कि वो कोई चोर ही था। मैंने हल्की सी चीख मारी और फौरन उठकर कमरे की रोशनी ऑन कर दी। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब चोर मेरे देवर के कमरे की तरफ जाता हुआ मुझे दिखाई दिया। मैं चीखती हुई बाहर आ गई। मैंने अपनी सास को भी बुलाया, इन्हें बताया कि मेरे कमरे में एक चोर आया था और अब वो मेरे देवर के कमरे में चला गया है। मेरी सास को यकीन नहीं आ रहा था। वो बोली कि अगर ऐसा कैसे हो सकता है, घर के सभी दरवाजे बंद हैं, चोर आता तो मेरे भी कमरे में आता, और फिर अगर डाका डालने की नीयत ही होती तो इतने आराम से क्यों आता। चोर और डाकू किसी से डरते नहीं होते।
وہ تو بس حملہ کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی ساس سے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں خواہ مخواہ وہم ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ چل کر اب اپنے بیٹے کا کمرہ تو دیکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ چور اس کے کمرے میں سے یرغمال بنائے بیٹھے ہوں۔ میری ساس کے ذہن کو یہ بات جا کر لگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ صحیح بات ہے۔ پھر میں اور میری ساس میرے دیور کے کمرے میں چلے گئے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ساس نے دیور کے کمرے کا دروازہ زور سے پیٹا۔ اگلی صبح میرا شوہر بھی اچانک سے گھر آ گیا، حالانکہ وہ ایک ہفتے کا کہہ کر گئے تھے۔ میں نے انہیں گھر میں دیکھا تو میں حیران ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے، وہ بھی مجھے اطلاع کیے بغیر۔ بہرحال مجھے آپ کے آنے کی خوشی ہوئی ہے، لیکن شوہر کی آنکھوں کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں نے کہا تو انہوں نے طنزیہ نظر مجھ پر ڈالی اور بولے چلو باہر، سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، ایسے بھی تم بہت مشہور عورت ہو، تمہارا انتظار تو بہت لوگ کرتے ہیں۔ میں اپنے شوہر کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ ان کی باتیں بہت ہی عجیب تھیں۔ انہیں مجھ پر اتنا شک کیوں ہو گیا تھا؟ میں نے پوچھا کہ آپ کو میں اچھی نہیں لگتی؟ میری بات سن کر شوہر نے خاص جواب نہیں دیا۔ پھر ہم لوگ باہر آ گئے۔ میری ساس کا موڈ بھی بگڑا ہوا تھا۔ میں نے ان سے ہنس کر بات کرنے کی کوشش کی، پر انہوں نے ٹھیک سے جواب نہیں دیا۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا، میں بھی چپ ہو گئی۔ میری ساس کو محسوس ہو گیا کہ مجھے ان کا رویہ برا لگا ہے، تبھی وہ میرے پاس بیٹھی اور کہنے لگی کہ بیٹی میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتی ہوں، عورت کی وفاداری سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ جب عورت پر کوئی داغ لگ جاتا ہے تو اسے اپنی وفاداری ثابت کرنا پڑتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم بھی باقی ہر چیز کو بھلا کر اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہو گی، کیونکہ زندگی میں اپنے شوہر سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات سن کر میرا ذہن بری طرح سے الجھ گیا تھا۔ آخر میری ساس مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی؟ میں نے اسے پوچھنے کی کوشش کی، پر انہوں نے وضاحت دینا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں اندیشے اٹھ رہے تھے۔ کوئی تو بات ہے جو میری ساس میرے ساتھ ایسی باتیں کر رہی ہیں، لیکن ایک بات جو دیکھنے والی تھی کہ ناشتے کی میز پر بیٹھا میرا دیور مسلسل میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی میرے دیور کی چال ہے، کیونکہ بلا وجہ تو میری ساس اس طرح رویہ اختیار نہیں کرتی۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنے دیور پر بھروسہ کبھی نہیں کروں گی، اس سے سختی سے پیش آؤں گی، اس سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گی جسے وہ میری کمزوری بنا سکے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی میرے پاس آ گیا، بولا کہ بھابھی مجھے آپ سے 1000 روپے چاہیے۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کوئی بے وقوف ہوں جو تمہیں پیسے دوں گی؟ میرے پاس اپنی شادی کی سلامی کے پیسے ہیں، وہ تو میں کسی کو بھی نہیں دوں گی۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور بولا کہ کیا آپ اپنے دیور کو بھی نہیں دیں گی؟ میں آپ کا بھائی ہوں، لیکن آپ نے پیسے نہ دیے تو میں خطرناک بھی ہو سکتا ہوں۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ بھابھی دیکھے نا، اگر میں خوش نہیں رہوں گا تو کوئی بھی آپ سے ٹھیک سے بات نہیں کرے گا، لیکن یقین مانے کہ اگر مجھے 1000 روپے دے دیں گی تو بھیا اور امی دونوں ہی آپ سے خوش ہو جائیں گے، اور میں جو کہتا ہوں اس گھر میں وہی ہو کر رہتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں 1000 تو دے دوں گی، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ اچھے رہیں گے؟ بھابھی اس کی الگ سے فیس لگے گی۔ میرے دیور نے شاطرانہ انداز میں کہا تھا، آپ ہر ہفتے مجھے 1000 روپے دے دیا کرنا، اماں اور بھائی کو ہینڈل کرنا میرا کام ہے۔ میں پاگل بھی اس کی باتوں میں آ گئی تھی، یہی سوچا کہ ہر ہفتے سے 1000 روپے دے دیا کروں گی۔ پھر رفتہ رفتہ چیزیں بدلنے لگی تھیں۔ مجھے دل میں بہت غصہ بھی تھا۔ میں کبھی بھی کسی کو اس طرح ڈر کے مارے پیسے نہیں دیتی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ غلط تھا جو میرے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی میں نے اپنے دیور کی بات پر اعتراض کرنے کے بجائے اسے پیسے دینا شروع کر دیے تھے۔ اب گھر میں سب کا مزاج بہت اچھا تھا، سارے ہی مجھ سے خوش تھے۔ میری ساس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ میرا اٹھایا ہوا قدم آپ کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ تم کوئی جادوگر ہو۔ میں نے اس سے پوچھا۔ میں جادوگر تو نہیں ہوں، لیکن جو کرتا ہوں جادو سے بڑی تباہی لا سکتا ہے، یہ آپ جان لیجئے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے اس کی بات نہ مانی۔ شام کے وقت ملازمہ نے مجھے کہا کہ آپ کی ساس آپ کو چھت پر بلا رہی ہیں۔ میری ساس اکثر چائے کے وقت مجھے اپنے پاس بٹھا کر اپنی پرانی باتیں سنایا کرتی تھیں، اسی وجہ سے میں ان کے پاس بیٹھی ان سے کچھ سیکھتی بھی اور ان کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا۔ میں نے سوچا کہ میں جلدی سے اوپر جا کر ساس کی بات سن لیتی ہوں، 2-4 باتیں ہی ہو جائیں گی، وجہ بھی معلوم پڑ جائے گی۔ لیکن جیسے ہی میں چھت پر گئی، چھت کا دروازہ پیچھے سے بند کر دیا گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن میں نے چیخنا چلانا مناسب نہیں سمجھا۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ چھت کی دیوار پھلانگ کر ایک شخص میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں اسے وہاں دیکھ کر حیران تھی۔ ارسلان تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ ہاں مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی۔ بتاؤ تم اب کیسی ہو؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، پر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔
ابھی میں یہ کہہ ہی رہی تھی کہ چھت کا دروازہ کھلا، ساتھ ہی ارسلان دوبارہ دیوار پھلانگ کر وہاں سے چلا گیا۔ تم کس سے بات کر رہی تھی؟ میرے شوہر نے آنکھوں سے شعلے برساتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں تو کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی، میں نے ان سے کہا، اور ساتھ ہی میری تو زبان کانپنے لگی، میرے قدم لڑکھڑانے لگے تھے، میں زمین پر گرتے گرتے بچی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے سنبھالا اور مجھے اٹھا کر نیچے لے گئے۔ میری طبیعت واقعی میں خراب ہو چکی تھی، مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ میرے شوہر کو لگا کہ شاید میں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہے، لیکن ڈاکٹر نے ہمیشہ ہمیں خوشخبری سنائی کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی میرے شوہر کا سارا غصہ تو دور ہو گیا، لیکن میرے ذہن سے بات نہیں نکلی کہ جب میری ساس ہی چھت پر نہیں تھی تو مجھے میری کام والی نے چھت پر کیوں بھیجا تھا۔ اگلے ہی دن میں نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو اس کے کہنے پر کیا تھا تو وہ بولی کہ بیگم صاحبہ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ میرے ذہن میں بار بار ارسلان کا خیال بھی آ رہا تھا۔ سوچا کہ اب تو وہ ویسے بھی مجھے کچھ ہی دنوں کے لیے میکے جانا پڑے گا، ارسلان سے وہیں جا کر پوچھ لوں گی کہ میرے سسرال آخر کیوں آیا تھا، کیا وجہ تھی کہ وہ بار بار مجھے تنگ کر رہا تھا۔ میرا رشتہ پہلے ارسلان سے ہو رہا تھا، مگر ارسلان نے خود ہی انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد میری شادی عامر سے ہو گئی تھی، اور اب ارسلان میری زندگی کو کیوں برباد کرنا چاہتا تھا۔ میرے شوہر خود ہی میری ماں کے گھر لے آئے تھے۔ میری اماں میری خوشخبری سن کر خود ہی کھل اٹھی تھیں۔ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، یعنی میرے بھائی کی شادی کے بعد ابھی تک میری اماں کو اولاد کی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ تبھی میری خوشخبری نے انہیں نہال کر دیا تھا۔ میں نے انہیں یہ خبری سنائی تو وہ کہنے لگیں، بیٹی تمہاری پہلی اولاد ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے سسرال والوں پر بوجھ نہ بنو، بلکہ میرے پاس آ کر رہو، میں تمہاری اولاد کا بھی خیال رکھوں گی، اور ویسے بھی لڑکی ان دنوں اپنی ماں کے پاس ہی رہے تو اچھا ہے۔ یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی تھی، پر اپنے شوہر کے سامنے اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اماں سے کہا کہ میں چچا کے گھر جا کر ان کے بچوں سے ملاتی ہوں۔ دراصل میں ارسلان سے بھی ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ کوئی ارسلان کے ساتھ نائلہ بن کر بات کر رہا تھا۔ میں یہاں خوش نہیں ہوں، مجھے آ کر لے جاؤ، میری اماں ابا کو بھی اطلاع کر دو کہ میری زندگی جہنم بنی ہوئی ہے۔ میں حیران تھی کہ میں نے ایسا کب کہا ہے۔ میں نے ارسلان سے کہا کہ تم اس نمبر پر دوبارہ میسج کرو، لیکن یہ کوئی اور ہے۔ میں اپنے دیور پر ہی شک کر رہی تھی۔ تبھی اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے میں نے اپنی امی اور اپنے شوہر دونوں کو وہیں پر بلا لیا تھا، کیونکہ جو کوئی بھی تھا وہ میرے اور عامر کے درمیان جھگڑا کروانا چاہتا تھا، اور بات طلاق پر بھی جا سکتی تھی۔ ارسلان نے ساری بات انہیں بتائی اور عامر کے سامنے میسج بھی کیے، اور آگے سے کوئی نائلہ بن کر بات کر رہا تھا۔ میرے شوہر نے بڑی چالاکی سے ایک نئے نمبر سے کال کی تو اسے فون اٹھا لیا۔ اس کی آواز سن کر میرے شوہر نے ایک دم سے فون بند کر دیا، اور پھر میرے شوہر نے مجھے بتا دیا تھا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا دیور تھا۔ میرا شک بالکل صحیح نکلا تھا، ارسلان میری عزت کرتا تھا۔ میں نے ارسلان سے کہہ دیا کہ تم آئندہ اس نمبر پر کوئی رابطہ مت کرنا، مگر مجھے میرے دیور پر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ راز اس کے ہاتھ کیسے لگا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اسی وقت کہا کہ اسی لیے میں نے تمہیں پہلی رات منع کیا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی سے دور رہنا، وہ نشہ کرتا ہے اور پیسوں کے لیے وہ پہلے ہی بہت ایسی حرکتیں کر چکا ہے۔ میرے شوہر نے اگلے روز ہی میری ساس سے بات کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو اسپتال میں داخل کروا دیا تھا تاکہ اس کا وہاں پر علاج ہو اور اس کی نشے کی عادت ختم ہو جائے۔ اب میرے شوہر کو مجھ پر پورا بھروسہ تھا، اور میں بھی عامر کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہوں۔